From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, भारत मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और ये खबर आप सब सुन चुके होंगे, उसकी डिटेल पढ़ चुके होंगे कि किस तरह खज़ार में, बलूचिस्तान में स्कूल जाने वाली बस पर जिसमें बच्चे मौजूद थे, कम उम्र बच्चे मौजूद थे, उसको टारगेट किया। अब तक 5 लोगों की शहादत की खबर कंफर्म हो चुकी है। अल्लाह ताला जो बच्चे रह गए हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए, ये बात तो भारतीय पॉलिटिकल कमेंटेटर जो है वो कह रहे थे कि अब हम बलूचिस्तान का बॉर्डर गर्म करेंगे, यानी बलूचिस्तान के ज़रिए खलफशार मचाएंगे। और 2 दिन पहले भी मैंने आपको एक वीडियो की थी जिसमें कहा था कि अब इनकी प्लानिंग ये है कि टीटीपी और बीएलए को मोटिवेट करके, रकम लगा के पाकिस्तान के अंदर धमाके कराओ, फिर फ़िज़ा, बहरी, बर्री हर तरफ से हमला करो, इतना बिजी करो और इतने हमले करो, फिर उसके बाद अपनी जीत का वो ऐलान कर दो। अच्छा, अब ये देखिए, ये हरकतें एक अरसे से करता आया भारत पाकिस्तान के साथ। इतना बड़ा वाक़या जो आज ये हुआ है, अगर ये सानहा भारत में पेश आ जाता, भारत में स्कूल बस पे हमला हो जाता, तो वो पूरी दुनिया को अब तक जो है बता चुका होता, उनकी हिमायत हासिल कर चुका होता। लेकिन हमारी तरफ से आप ये बेहिसी देखिए, ये हुकूमत है, ये इसकी परफॉर्मेंस है, इसलिए इनको फील्ड मार्शल बनाया गया है, ये इनकी अहलियत है। मीडिया टोटल इनके कंट्रोल में है कि इतना बड़ा सानिया हुआ इंटरनेशनल सतह पे, हम वो हिमायत हासिल नहीं कर सके जो ये आज भारत में होता तो वो हासिल कर लेता। ये है इनकी सलाहियत। ये अब बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, देखिए, भारत ने ये बुज़दिलाना जो हरकत की है, ये बुज़दिली से भी ज़्यादा कोई ख़राब बुज़दिली है। यार, तुमने बच्चों के स्कूल की बस पे हमला किया, उसको निशाना बनाया, और अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमने स्कूल की बस को नहीं, आर्मी की बस जो जा रही थी उसकी व्हीकल को, उसको निशाना बनाया। कितना झूठ बोल रहे हो, कब तक झूठ बोलोगे, कब तक फाइनेंस करोगे बीएलए को और टीटीपी को? ये पूरी दुनिया जानती है कि तुम इनको फाइनेंस करते हो। मैदान जंग में तो तुम मुकाबला नहीं कर सके, अब इन हरकतों के जरिए मुकाबला करोगे। देखिए, असल मसला जो है उस पर जब तक तवज्जो नहीं देंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में जो रूट कॉज है उसको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। असल मसला है कश्मीर का। कश्मीर पे एक दफ़ा हिंदुस्तान ये रियलाइज़ कर ले कि भाई ये उसका अटूट अंग नहीं है, उनको आज़ादी चाहिए, उनको आज़ादी दी जाए। ना मैं उस पर पाकिस्तान का क्लेम मानता हूँ, ना हिंदुस्तान का। उनकी अपनी एक सकाफत है, उनकी अपनी एक दुनिया है जिसको तुमने जेपर्डाइज कर रखा है, उनको जीने दो। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, ये वारदातें, ये जहनी सोच जब तक नहीं बदलेगी भारत की, जब तक ये ऐसे, देखिए, सब कुछ जहनी सोच से होता है। अगर जहन नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। आप जंगें लड़ते रहें, प्रॉक्सीज लड़ते रहें, दोनों तरफ हलाकतें होती रहेंगी, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान को इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर बुज़दिली भी करो तो इतनी घटिया बुज़दिली, इतनी घटिया बुज़दिली कि बच्चों के स्कूल की बस पे तुम हमला करते हो। कितनी माएँ अब मुंतज़िर रहेंगी उन बच्चों के लिए जो स्कूल गए थे और जिनका इंतज़ार होता है, जिनकी वापसी का माँ बाप को।
اور وہ ساری زندگی انتظار کریں گے اور وہ بچے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہماری طرف سے یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی ناکامی ہے کہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے کہ پہلے سے ان چیزوں کو کیوں نہیں ٹیک کیئر کیا، اور آج سے پہلے جب آرمی پبلک اسکول پر قاتلوں، ظالموں، جابروں نے آ کے بچوں کو ہمارے مارا تھا، فیلڈ مارشل بن گئے ہیں۔ تمغوں کا بڑا شوق ہے سب کو۔ آج تک کتنے وہ دہشت گرد تم نے پکڑ کے سولی پہ چڑھائے؟ جواب دو، کتنے؟ کیا کیا ان کا؟ ان بچوں کا خون آج تک یاد آتے ہیں وہ بچے، ان کی مائیں آج بھی منتظر ہیں کوئی انصاف کر پائے۔ تمغے سجاتے ہیں، بس تمغے چاہیے، وہ بھی اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے۔ اچھا، بھارت کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اب تک سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھو تم ہم پہ یہ مختلف انداز سے پریشر جو پیدا کرو گے نا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے، پریشر ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ پاکستانی قوم کا یہ نفسیات ہے، ہم پریشر میں اور زیادہ بہتر کام کرتے ہیں، بلکہ ہم کام ہی صرف ایمرجنسی کی صورت میں کرتے ہیں اور پریشر میں کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے پیش نظر رکھنا۔ یہ جو پریشر ڈال رہے ہو نا تم دونوں طرف سے، اور ایسے چھپ کے حملے کر رہے ہو اور چھپ کے حملے کروا رہے ہو معصوم بچوں پر، تو چھپ کے حملے مت کرو، سامنے آ کے مقابلہ کرو جیسے ابھی کیا تھا، تو پھر تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ اور شعر سنیے کہ جنگ ہی ٹھہری تو جنگ کے کچھ آداب بھی ہیں، جنگ ہی ٹھہری تو جنگ کے کچھ آداب بھی ہیں، پیٹھ میں خنجر گھونپنے والوں سامنے آ کر وار کرو۔ یہ معصوم بچوں کی بس پہ تم حملہ کرتے ہو، تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی؟ پاکستان کو چاہیے، پاکستانی جرنلسٹ کو چاہیے کہ ساری دنیا میں اس بات کو جو ہے بڑے پیمانے پہ اٹھایا جائے کہ کس انداز سے پہلے انہوں نے کے پی میں ڈرون پھینکا بچوں پر، ٹی ٹی پی والوں نے، اور اب انہوں نے، اور یہ سب فائنینسنگ جو ہے یہ ان کی ٹی ٹی پی کی بھی اور بی ایل اے کی بھی یہ بھارت سے ہوتی ہے۔ بچوں پہ ڈرون پھینک رہے ہیں، بچوں کی بس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آئیے، کل میں نے اس پہ اپنے کچھ پوائنٹس آپ کو دیے تھے کہ فیلڈ مارشل بن کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، میں وہ ساری انفارمیشن آپ کو نہیں دیتا ہوں جو گوگل اگر آپ کریں تو آپ کو مل جائے گی کہ فیلڈ مارشل کس کو کہتے ہیں، دنیا میں آج تک کتنے فیلڈ مارشل آئے، انگلینڈ میں 150، اس میں یہ ساری انفارمیشن وہاں موجود ہے۔ اس پہ ہمیں بات کرنے کی، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود وہاں لے سکتے ہیں۔ ہمیں غور و فکر اس بات پہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کھیل رچایا گیا ہے فیلڈ مارشل کا، اس کے اثرات پاکستان پر، پاکستان کی فوج پر کیا پڑیں گے، ان کے عزائم کیا ہیں۔ دیکھیے ساری پاورز تو آلریڈی موجود ہیں نا ان کے پاس، عاصم منیر کے، اب یہ مزید اور قوت کس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سیریمونیل عہدہ ضرور ہے وہ، لیکن اس کی ایک دھاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ 5 سال تک تو وہ یہ رہیں گے، ٹھیک ہے، 5 سال مزید لیں گے، 10 سال کا ان کا پلان بن رہا ہے کہ میں 10 سال تک حکمران رہوں، اور نیچے والے وہ مکھن جوتا پالش کرنے والے جو لوگ ہیں وہ نون لیگ والے کہتے ہیں ہاں آپ 10 سال رہیں، بس ہمیں ساتھ رکھیں، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، ہم مال بناتے رہیں، اور ہم آپ کے جو آپ حکم دیں ہم وہ کام کریں گے۔ اچھا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے نقصانات یہ ہیں کہ فوج کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی۔ کیوں؟ جو 3 اسٹار جرنیل ہیں، جو 4 اسٹار جرنیل بننا چاہتے ہیں، جو کور کمانڈرز ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر یہ 10 سال تک راہ میں رکاوٹ رہیں گے تو کتنے ایسے ہوں گے جو ریٹائر ہو جائیں گے یہ خواہش لے کے کہ ہم بھی کبھی 4 اسٹار جنرل بنتے ہیں۔ یہ بات میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، آپ کو اتنا ہی جاننا ضروری ہے، کوئی آپ فوجی آدمی تو ہے نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیے ان صاحب کی شخصیت سے پاکستان میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے نقصانات پہنچائے اور مزید نقصان پہنچائیں گے۔ کیسے؟
انہوں نے عدلیہ میں اپنے ججز لگا لیے، الیکشن زبردستی چھین لیا، بدماشی کروا دی، کرپ لوگوں کی حکومت بنوائی، انہوں نے آئین بدل دیا، پاکستان کا آئین اپنے مقصد کے اقتدار کے لیے آئین بدل دیا۔ اب انہوں نے فیلڈ مارشل کا چوغا پہن لیا۔ یہ کس لیے ہے؟ ان پہ یہ سچتا ہے فیلڈ مارشل، ایئر مارشل جو اس وقت چیف ہمارے ایئر کے چیف ہیں، ان پہ تو یہ عہدہ سچتا ہے کہ ان کو فیلڈ مارشل کا خطاب دے دیا جاتا۔ انہوں نے کیا ایسا کیا تھا جو ان کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا جائے؟ کیونکہ ہمارے ساری آرمی چیف کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا پاور، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا کھیل سجایا ہوا ہے اقتدار میں رہنے کے لیے، اور وہ نیچے جو حکومت ہے وہ سب پپٹ ان کے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ مل کر ان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت دیکھیے، ایک تو یہ آدمی ہر بیچ میں بولتا ہے معیشت میں مضبوط بناؤں گا۔ تم نے معیشت پڑھی ہے؟ فوج میں تمہیں معیشت پڑھاتے تھے؟ میں سیاسی استحکام قائم کروں گا، انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کا امیج بہتر کروں گا۔ تمہیں برانڈنگ آتی ہے؟ فورن پالیسی آتی ہے؟ وہ بھی میں کنٹرول کروں گا۔ تو اس کام کا کیا ہوگا جس کے لیے تمہیں ٹرین کیا گیا تھا؟ وہ نہیں کروں گا، باقی سارے کام کروں گا۔ انویسٹر بھی میں لاؤں گا۔ لائے آج تک تم کو انویسٹر؟ دیکھیے، ان کی ذات سے پاکستان کو نقصان ہے، فوج کو نقصان ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت کو نقصان ہے۔ اگر یہ چاہیں ایک نہیں 2 دفعہ عہدہ لے لیں، ہار پہن لیں اس کے فیلڈ مارشل نے، لیکن اپنے مقام پہ جا کے بیٹھو، جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام پہ کام کرنے دو۔ ان سے تم دشمنی کرو گے، مقبول ترین لیڈر کو تم جیل میں بند کرو گے، اور کرپٹ ترین آدمی کو تم صدر اور وزیر اعظم بناؤ گے۔ یار آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ لوگ آپ کو کیوں قبول کریں گے؟ یہ آپ کی پرفارمنس ہے، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے ایف بٹ اور 100 سال پہلے کی ہسٹری، آج کی ہے کہ سنگ مقید اور سگ آزاد۔ قوم آپ کو پسند نہیں کرتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ فیئر الیکشن کرائیں اور اپنے مقام پہ جائیے۔ جس کام کے لیے جس کو ٹرین کیا گیا ہے وہ آدمی وہ کام کرے، سیدھی سی بات ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے معیشت کا ایک جرنیل سے؟ ساری زندگی جس کام کے لیے ٹرین کیا گیا ہے وہ کام نہیں کریں گے، یہ سارے کام کریں گے۔ اس لیے لوگ آپ سے دور ہیں۔ اب آپ اسکولز میں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، اور بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ قابل قبول ہو جائیں۔ یہ ابھی جو ایک چھوٹا سا پیچ آیا ہے نا فوج کی طرف محبت کا، وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ دیکھو، ہندوستان سے تو جب بھی لڑائی ہوگی، چاہے کتنے بھی اختلافات ہو جائیں جرنیلوں سے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنی کمانڈ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کا ایڈوانٹیج تم اٹھانا چاہتے ہو کہ تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو ہم میں نے جیتی ہے۔ تم نے نہیں جیتی ہے، وہ ایئر چیف کی وجہ سے جیتی گئی ہے یہ جنگ جو ہے۔ 4 تو دن تھے وہ جنگ کے۔ اب اس کے ایڈوانٹیج یہ اٹھا رہے ہیں، اس کو پیچھے بیک برنر پہ ڈال دیا، اپنی امیج جو ہے انہینسمنٹ کرا رہے ہیں، اپنے تمغے لگوا رہے ہیں تاکہ 10 سال تک یہ حکومت کرتے رہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں مل کے جدوجہد کرنا چاہیے۔ ڈیموکریسی کے لیے پاکستان میں عمران خان کی آزادی کے لیے کام کیجیے، اور آزادی کے لیے ایسے کام نہیں ہوگا جس طرح سے کام ہو رہا ہے بھائی۔ اس کے لیے سڑکوں کو گرم کرنا پڑے گا، ان دیواروں کو توڑنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ اگر میری باتوں سے سہمت ہیں، اس سے ایگری کرتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔